अपना अब्बास साहब से करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज सबसे पहले हमने दोहराई करनी है आयत 33 था 48 जो कल की थी। कल एक बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने किया और वो ये था कि शान नज़ूल क्या है इन आयात का। बिल्कुल बहुत अच्छी बात इसलिए है कि उस शान नज़ूल से बात जितनी खुल के समझ आती है। आप मुझे पहले एक बात बताएं, कल हमने ये सब पढ़ा 33 था 48। मुझे ये बताएं कि इस जो ज़ेरे मुताले हमारे आयात थी कल, उनका लुब्बे लुबाब क्या है, निचोड़ क्या है, जल्दी बताएं। सर, इनका लुबे लुबाब ये है कि अल्लाह ताला इस चीज पे कादिर हैं कि वो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है किसी मकसद को पूरा करने के लिए। वो बाप के बगैर औलाद को भी पैदा कर सकते हैं, जैसे माँ बाप के बगैर, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाप के बगैर पैदा किया। अल्लाह ताला जो चाहें वो कर सकते हैं। वो इस चीज के मोहताज नहीं है कि उनके पास जैसे हम लोग हैं कि इरम आपने बात ठीक की है, लेकिन मैं आपको बताऊं लुब्बे लुबाब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आयात में इन्हीं चीज का जिक्र है, लेकिन असल मकसद ये बयान करने का कुरान का ये है। बड़े गौर से सुने। सबसे पहले तो आप ये देखें, अगर मैं पस मंजर से बात कर रहा हूं शान नजूल, ये आयत जो 33 था 63 आयात है ना, ये नाजिल हुई है 9 हिजरी को। 9 हिजरी में पूरा नक्शा बदल चुका था, इसलिए कि 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ है, और फतह मक्का होने के बाद अरब में कोई मुज़ाहमती ताकत ऐसी नहीं थी जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकस्त न दी हो। आप देख लें, यहूदी मदीने में 3 कबीले, और 7 हिजरी में खैबर में जाके उनको पहले तो मदीने से निकाला, फिर खैबर में भी उनको शिकस्त दे दी। सबसे बड़ा दुश्मन था, नंबर 2 पे ये थे यहूदी। नंबर 1 पे कौन था बड़ा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मुशरिकीन कफा, मक्का के मुशरिकीन। शाबाश, सुने। और 8 हिजरी को जब मक्का फतह हुआ तो वो लोग भीख मांग रहे थे अमन की नबी करीम सल्लम से, जो नबी करीम सल्लम के कत्ल के दरपे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत की मदीने को। नोट फरमाएं जरा, ताकत का पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में अपने दोनों बड़े मजबूत दुश्मनों को हमेशा के लिए शिकस्त दे चुके हैं। अब हुआ क्या, अब मदीना मदीने की रियासत जो थी ना, वो पूरी तरह कंट्रोल उसके पास था पूरे अरब के इलाकों का। अच्छा, और इसी वजह से वो वफूद जो 9 हिजरी में आए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि इस्लाम कबूल करें, वरना वो इस्लाम के बगैर उनका वहां रहना नामुमकिन था। ये बात अच्छी तरह समझें, सवाल करें। अब हुआ क्या कि ये एक रियासत थी यहूद ईसाइयों की, और उस जगह का नाम नजरान था, जो वाक़या था पूरा नजरान का ये इलाका एक रियासत थी पूरी, और ये ईसाइयों की रियासत थी। 3 शख्स जो थे वो इसके सरदार थे। उनमें एक आकिब था जिसकी हैसियत अमीर कौम की थी, आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। एक आकिब था, दूसरा सैयद कहलाता था जो तमदनी और सियासी उमूर का निगरान था, और तीसरा आदमी जो था
اسقف تھا، یہ بشپ تھا جو مذہبی پیشوائی کا کردار اس کے پاس تھا۔ اب یہ کوئی 73 گاؤں تھے، 73 نمبر گاؤں تھے، اور یہ ان کی اپنی ایک باقاعدہ جمہوری ریاست تھی نجران کی۔ اب آپ سوچیں کہ ان کو، اور آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کتنے وہ سپاہی تھے؟ ان کے پاس کوئی تقریباً 1,20,000 کے قریب، 1,20,000 کے قریب ان کے پاس سپاہی تھے۔ اب ان کو ہوش آئی کہ یار یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا، تو ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اچھا، تو یہ تینوں سردار 60 آدمیوں کا ایک وفد لے کے مدینہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب بہت اچھی طرح سمجھیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب قرآن نے پورا وہ جو نبی کریم ساری جو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا نا، یہ لب لباب اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ بالکل اسی طرح نبی ہیں جس طرح یہ نبیوں کا سلسلہ ہے، جس طرح یہ آپ کی آیت 33 شروع ہوتی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ اللہ کے بڑے چنیدہ لوگ ہیں۔ یہ ہرگز عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، وہ بالکل نہیں تھے اللہ کے بیٹے۔ جیسے ارم نے بتایا کہ اللہ نے پہلے بھائی آپ کے سامنے ہے حضرت آدم کو من ماں باپ کے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے اس کی تمہید کے لیے کون سا واقعہ بیان کیا؟ حضرت زکریا کا واقعہ، کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ اتنے بوڑھے، بیوی 5، پھر بھی حضرت یحییٰ جیسا لاجواب بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو اگر حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کن کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو کون سا بڑا کام ہے؟ یہ تو اللہ کا کمال ہے۔ آپ نے کیوں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے؟ کس وجہ سے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ ہے وہ لب لباب کہ اللہ نے سارا واقعہ بیان کیا تاکہ عیسائیت کا پورا کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اور یہ وفد جو 3 آدمیوں کا آیا تھا، جو وہاں کی ایک بڑی زبردست سلطنت تھی، اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آئے گا جو اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ آؤ ہم کھلے میدان میں اللہ سے دعا کریں کہ جو ہم میں سے جھوٹ ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو کے میدان میں نکل بھی آئے۔ انہوں نے ہمت نہیں کی، کیوں؟ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بالکل وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری تورات، انجیل، ساری کتابیں گواہی دیتی ہیں، انبیاء نے کہا ہمیں۔ وہ سمجھ گئے اور انہوں نے مباہلہ کی دعوت نہیں قبول کی۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ تھا کہ پورے عرب میں یہ بات پوری طرح لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اس پوری قرآن کی ان آیات سے، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ کیا باکمال شخصیتیں تھیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو، ان کی ماں حضرت مریم ہو، حضرت زکریا ہوں، حضرت یحییٰ ہوں۔ یہ ہے وہ کمال جو یہاں بتایا گیا ہے۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو اس سے، ورنہ پھر میں روین کے لیے شروع کروں۔ کوئی سوال چیز سمجھنا نہیں ہو ضرور سوال کریں۔ سر ان تینوں سرداروں نے پھر اسلام قبول کیا یا ان کے ساتھ جنگ رہی؟ اچھا، نہیں جنگ نہیں رہی، ہوا یہ کہ انہوں نے فدیہ دینا قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ اور یہ اگر آپ آگے چل کے جب ہم آئیں گے سورہ توبہ پر، تو یہی پالیسی اسلامی ریاست کی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی رہنا چاہتا ہے تو بھلے سے رہے، لیکن جزیہ دے گا اور چھوٹا بن کے رہے گا۔ تو انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ بعض لوگوں نے کہا کہ واپس جا کے ان میں سے 2 سردار مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت مسلمان اسلام قبول نہیں کیا، اس وقت ان جزیہ کا طے کر کے وہ واپس چلے گئے۔ بات ساتھ یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟
جزاک اللہ سر. سر یہ جو تیسرا سردار تھا بوشپ تھا، یہ جو ابھی عیسائیوں کا یہ وہ پادری منتخب کیا جاتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، تو یہ وہ والا گروہ بنتا ہے آج کے زمانے میں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ اس کے ذمے سارے مذہبی امور تھے، جیسے آج کے بشپ کے پاس ہیں عیسائیت کے حوالے سے، یہ اسی طرح کا عہدہ تھا جو وہاں اس کے پاس تھا. شاباش. کوئی سوال تاکہ آپ پوری طرح سمجھیں، ورنہ یہ ساری آیات آپ کو کلیئر ہو جائیں گی اگر یہ کلیئر ہے تو اصل یہ لب لباب ہے وہ یہ ہے پورے کا. اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت عیسیٰ ہرگز ان میں کوئی خدا کا بیٹا ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی کی طاقت قدرت، جیسے ارم نے پہلے کہا کہ اللہ ہی نے حضرت آدم کو بن باپ پیدا کیا، ماں باپ، پھر اللہ ہی نے اس کو سمجھا دیا واقعہ حضرت زکریا کے حوالے سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اس شخص کو اولاد دیتا ہے جو کسی نہ خود اہل ہے نہ اس کی بیوی اہل ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مریم کتنی باکمال عورت ہے. اب میں آپ کے سامنے ریویژن کرتا ہوں، جہاں بھی آپ کو سوال ہو کلیئر کر لیں تاکہ یہ پورا واقعہ اور اس کے پیش جو آیات نازل ہوئی ہیں اس حوالے سے پوری طرح کلیئر ہو جائے آپ کو. اچھا اب ہم چلتے ہیں، دیکھیں نا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. سارے جہانوں پر فضیلت، کیوں کہ اللہ نے ان کو چن لیا نبوت کے لیے. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے، یعنی یہ انسان تھے اور انسان بھی ایسے کہ جن کا تعلق ایک انسانی نسل سے تھا. اچھا اصل میں بات ان کو آخر میں جو بات ٹیپ کا بند ہے نا کہ بھائی پھر اگر یہ سارے نبی تھے اور حضرت عیسیٰ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر آپ سورہ مائدہ میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کہ تم نے ان سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ صاف انکار کر دیں گے کہ انہوں نے کہا ہی نہیں. لہذا اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. انہی صفات کی بنیاد پر اس نے ایک نبوت کا سلسلہ جاری کیا، اور نبوت کے سلسلے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو بذریعہ وحی وہ ہدایات وہ تعلیمات عطا کی جائیں جو دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آیت 33 اور 34 میں انبیاء کا مبارک سلسلہ بیان ہوا ہے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں وہ چیز واضح کر دی. اچھا میں نے 33 آپ کے پاس سامنے پڑھی ہے. 34 میں اللہ فرماتے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. کوئی سوال آج 33 اور 34 کے بارے میں؟ جلدی کریں، بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر. الحمدللہ. جی سر جزاک اللہ خیر. اب حضرت مریم کی ماں جو اس قالت امرات عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ انہوں نے کہا کہ جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما. کیوں آگے پیاری بات واسطہ کس کا دیا؟ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے اور جاننے العلیم ہیں. اچھا اب ان بچہ پیٹ میں تھا، انہوں نے کہا خیال تھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن کہتی ہیں جب بچی پیدا ہوئی فلما وضعتھا، جب اس نے اس مؤنث کو جنا، قال رب انی وضعتھا انثی، تو اس نے اپنے رب سے کہا کہ میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تو خوب جانتا ہے، اس کو تو سب پتہ ہے، اسی نے ان کو
پیدا فرمایا، لہذا اس کو پتہ ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا جلدی سے بتائیں کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ جی بڑے لڑکی غور سے سے، جو اللہ نے کام لینا تھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ نہیں 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 نہیں، اب ام عبداللہ بات کو سمجھیں۔ بات یہ ہے سر کہ لڑکی کے ساتھ آپ عورت ہیں، آپ کو پتہ ہے جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ مرد کو نہیں ہوتی، لہذا مرد جو کام کر سکتا تھا 24 گھنٹے دن کے 30 دن، وہ عورت نہیں کر سکتی، لہذا وہ رف اور ٹف لائف جو مرد کے لیے اللہ نے لکھی ہے، عورت کے لیے ایک بالکل دوسرا کام ہے، لہذا اس نے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ، اور ان کی ماں نے کہا کہ یہ لڑکی تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ اس مرد کی طرح تو نہیں ہے جس طرح میں سوچا تھا کہ وہ کام کرے گا، یا اگر بیٹا ہوا تو وہ بیت المقدس میں کس طرح اللہ کے لیے خالص کر دے گا۔ عورت کے تو بہت سارے فطری مسئلے بھی ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب اللہ کہتے، وہ کہتی ہے ان کی ماں، انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیذھا بک، اور میں اس کو آپ کی، اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی اللہ میں اس آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ کیا کمال کی عورت ہے، دیکھیں کیا دعائیں مانگ رہی ہے۔ ہاں، وَأُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان، دھتکارے ہوئے شیطان کی سے میں آپ کی پناہ میں ان کو دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوبی قبول فرما لیا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو بخوشی قبول فرما لیا؟ کیا مطلب ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آگے عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا۔ شاباش، کہ اللہ نے اس طرح قبولیت فرمائی کہ ان کو پھر وہ بیٹا عطا کیا جو معجزانہ پیدائش سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما کر کس طرح کی یہ خاتون ہے مریم علیہ السلام، اور کس طرح کا وہ ان کا بیٹا ہے، یہ اللہ ہی کی قبولیت ہے۔ نوٹ فرمائیں ذرا۔ وَنَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا۔ کیوں کہ حضرت مریم کو اللہ نے اس طرح ان کی پرورش فرمائی کہ جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ بیٹا حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا، جس کو اللہ نے علم و حکمت سے بھی نوازا اور اس کو وہ معجزے عطا فرمائے جس کا انہوں نے خود کہا کہ یہ جو میں مردے کو زندہ کر رہا ہوں، جو کوڑی کو اچھا کر رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، اب سر یہ کتنی خوبصورت آیتیں ہیں نا، کتنی خوبصورت آیتیں ہیں یہ۔ اچھا، اب ذرا آگے سنیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو ان کی پرورش کس نے کی؟ ان کے خالو زکریا نے، جو خود نبی تھے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ ان کو بہترین بچی بنا کر اٹھایا، اس لیے کہ ان کی تربیت کس نے کی؟ حضرت زکریا نے۔ اب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یاد رکھیں کس کے سامنے؟ ان 60 آدمیوں کے سامنے نازل ہو رہی ہیں، وہ جو نجران سے وفد آیا تھا، تاکہ ان کو بالکل کلیئر ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ ہرگز اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ کیا تھے، پوری حقیقت کھول کے بیان کر دی۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، کتنی کمال کی یہ خاتون ہے حضرت مریم۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، محراب اصل میں وہ بڑا خوبصورت کمرہ ہوتا تھا جہاں پر یہ حضرت زکریا خود رہتے تھے۔ تو جب بھی کلما دخل، جب بھی زکریا کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا
تو کیا کہ دیکھتے ووجد عندها رزقا، تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ اب رزق سے مراد یہاں صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ کمالات دیے تھے، وہی اس سب کو رزق کہا گیا ہے۔ قال یا مریم، اب انہوں نے بڑے حیران ہو کے پوچھا کہ بھائی میری زیر پرورش ہے، میرے پاس ہے، اور میں تو پھل لایا نہیں، یہ پھل کہاں سے آ گئے اس کے پاس؟ قال یا مریم ان لک ھذا، پوچھا مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا یہ رزق؟ قالت، تو مریم علیہ السلام نے کہا هو من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ کھانا پینا کون بھیج رہا ہے؟ رب بھیج رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر اللہ نے اب اللہ تعالیٰ کو زکریا علیہ السلام نے پکارا۔ اب دیکھیں ذرا بات کو سمجھیں، حضرت زکریا نبی تھے، وہ چاہتے تھے کاش میرے ہاں اولاد ہو اور میرے بیٹے جو ہیں کل اس مشن کو جاری رکھیں جس کو میں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ تو ان کو شدید اس کی طلب اور تڑپ تھی کہ میرے اولاد ہو، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے، بیوی بانچ تھی۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ مریم کو بے موسم پھل یہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو فوراً اللہ سے دعا کی۔ جب اللہ سے دعا کی تو ہاں، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ کیوں؟ اس کو جو مشن حضرت زکریا والا مشن کرنا ہے نا، کنٹینیو کرنا ہے، تو اولاد طیبہ ہوگی تو کرے گی۔ اور ہمیں بھی دعا اللہ سے طیبہ اولاد کا کرنا چاہیے دعا۔ انک سمیع الدعاء، پھر انہوں نے واسطہ دیا کہ دعاؤں کے سننے والے آپ ہی ہیں۔ اب جناب اللہ نے پھر دیکھیں وہاں حضرت مریم کی والدہ کی دعا کو کیسے قبول فرمایا، اور یہاں دیکھیں رب کتنا کریم ہے، کس طرح حضرت زکریا کی دعا سنی اور قبول فرمائی۔ فنادتہ الملائکہ، تو اس کو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے ان کو پکارا حضرت زکریا کو۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ اپنے اس میں محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کیا بات ہے۔ اب سوچیں، ذرا غور فرمائیں کہ رب نے کیا ان کو دعا کیسی قبول فرمائی۔ اس سے کہتے ہیں فرشتے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقم بکلمات، جو تصدیق کرے گا اللہ کے کلمات کی، وہ سیدن، اور سردار ہوگا، وہ حصوراً، اور وہ بڑا پاک باز ہوگا، وہ نبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں کہاں تو اولاد رزقاً وہ اولاد طیبہ مان رہے ہیں، اور اولاد طیبہ کا کس طرح اللہ نے اس کی خوشخبری بھیجی۔ قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، تو کہتے ہیں اللہ سے بڑے حیران ہو کے کہتے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، نبی تو ہیں لیکن انسان ہے، کہتے ہیں بھلا ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ وہ کہتے ہیں اس حال میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اتنا بوڑھا، بیوی بانچ، تو بچہ تو کیسے پیدا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں سنیں رب کے کمالات دیکھیں، یا رب کے سب سے بڑے کمال دیکھیں۔ تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ ہاں، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے، یہاں دیکھیں نوٹ کریں کہ دیکھو تم اس ایک حضرت موسیٰ عیسیٰ جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے، اس کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، جبکہ یہ سارے انبیاء پیچھے دیکھ لیں، حضرت یحییٰ کو دیکھ لیں، ان کی پیدائش کو دیکھ لیں۔ اچھا اب سر جی حضرت جی
सर जी इधर जकरिया अलैहिस्सलाम ने पहले खुद ही दुआ मांगी है, फिर खुद ही हैरत का कर रहे हैं कि ये कि किस तरह होगा। देखें, मैंने आपको बताया है कि नबी इंसान होता है ना, उन्हें बिल्कुल अल्लाह की वादे पर यकीन था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये होगा कैसे, क्योंकि इसके कोई दूर दूर आसार नहीं है, मैं बूढ़ा, मेरी बीवी बांझ, ये इंसान अपनी इंसानी एक फितरत की वजह से वो कह रहे हैं, जो नॉर्मल तरीका है उसे तो नहीं होगा। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि नहीं, ये ऐसा ही होगा। अब सुने, बड़े गौर से सुने, समझे बात को, कि नबी एक तरफ तो अल्लाह की बात पे यकीन है, लेकिन दूसरे जो दूसरे वसाइल हैं, फितरी या दुनियावी बशरी वसाइल, कमजोरी कह सकते हैं सर, बशरी कमजोरी। भाई ये बशरी कमजोरी इंसान जो है, क्योंकि वो नबी तो है, इंसान भी है, जब उसको खुशखबरी दी जाती है तो वो कहता है वसाइल तो ऐसे है नहीं जिनकी वजह से मेरे पास मेरे बच्चा पैदा हो जाए। आगे देखें, आपको बात समझ आ जाएगी। अब फिर कहते हैं, जब परेशान हैरान होते हैं हजरत ज़करिया, तो कहते हैं, काल हजरत ज़करिया ने कहा, रब्बे इजअल्ली आया, अरे अल्लाह मुझे जरा कोई निशानी दे दे, इस जो आपने इरशाद फरमाया है। काल, अल्लाह ताला ने फरमाया, आयतुक अल्लाह तुकल्लिमन नासा, निशानी ये है कि तुम लोगों से बातचीत नहीं कर सकोगे सलासत अय्याम, 3 दिन। अब अल्लाह ने निशानी भी दे दी कि 3 दिन आप लोगों से, इल्ला रमजा, सिवाय इसके कि आप उनको बातचीत न कर सकोगे और आप इशारों से बात करेंगे। और साथ फरमा दिया, वज़कुर रब्बका कसीरन, और रब का जिक्र कसरत से करो, वह सब्बिह बिल अशी वल इबकार, और सुबह शाम उसका जिक्र करो, सुबह शाम उसकी तस्बीह करो कि वो बेऐब है, वो हर ऐब से पाक है, उसके पास ताकत कुदरत, अला कुल्ल शैन कदीर बिकुल्ल शैन अलीम, वही एक हस्ती है। यहां पर आप देखें तो बात खत्म हो गई किसकी, हजरत याहिया की पैदाइश की, वो सारी दुआ हजरत ज़करिया की। तो अब यहां भी एक मौजज़ा हुआ है। और आगे आप देखें, आयत मैंने 43 तक पढ़ा है, आयत 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जी हाँ नहीं, आयत जी 42 है सर, हाँ 42। 42। अब 43 में हजरत मरियम का मुकाम व मर्तबा जरा कुरान की नजर में देखें। अल्लाह फरमाते हैं, या मरियम उकनती ले रब्बिक, ए मरियम रिसालतिल मलाइकतु या मरियम, ये पढ़ना है। ओ सॉरी सॉरी, हाँ जी वेरी गुड। मैंने बोला है ना कि सर 42 से पढ़ना है। अच्छा, अब मैं उसी को पढ़ता हूँ, लेकिन अगर कोई सवाल हो तो बड़ा क्लियरली समझें। यहाँ क़यामत तक के लिए ईसाइयों को ये बात खोल के बता दी, कुरान में हिस्सा बना दिया इन आयात का, ताकि हजरत ईसा की हकीकत पूरी तरह खुल जाए। या आप अगर देखें ना, जब आगे आ रहा है, मैं आपके सामने रखूंगा कि जब उनसे कहा कि भाई मुबाहला कर लो कि आओ तुम भी हम भी अल्लाह की सामने दुआ करें कि या अल्लाह जो हम में से झूठा उस पर लानत हो, तो वो नहीं आए। क्यों? उन्होंने इन्हीं आयात की वजह से जब सुना तो वो समझ गए कि ये वही नबी है जिसका जिक्र हमारे किताबों में पहले से है। अच्छा, अब सुने आयत 42 में हजरत मरियम का मुकाम व मर्तबा क्या है। वह इस कालत तिल मलाइकतु, जब मलाइका ने मरियम से कहा, या मरियम, ए मरियम, इन अल्लाह अस्तफा के, अल्लाह ने तुम्हें चुन दिया है, वह ताहिरा के, और तुझे पाकीज़ा बना दिया है, वह अस्तफा के अलन्निसाइल आलमीन, सारी दुनिया की औरतों पर आपको अल्लाह ने खास तौर पर सिलेक्ट कर लिया है, इस्तफा के चुन लिया है। ये है हजरत मरियम का मुकाम, और ये है वो खातून जिनके यहाँ हजरत ईसा पैदा हुए। या मरियम, ए मरियम, उकनती ले रब्बिक, अपने रब की फरमाबरदार बन के रहे, वसजुदी, और सजदे कर, वरकई मार राकीन, और रकू करने वाले, झुकने वालों के साथ झुक जाओ। ये थी हजरत मरियम, और ये है उनके खास
औसाफ जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया। और अब देखें कि कितनी प्यारी बात है, और वो ये सब उन ईसाई उलमा के सामने 60 का ग्रोह है। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूही इलैक, ये गैब की खबरें हैं जो ए नबी हम आपको बजरिया वही दे रहे हैं। ये उन यहूदियों को नबी उम्मी सुना रहा है कि ये है पूरा हजरत अंबिया का सिलसिला, और उसी सिलसिले के नबी हैं हजरत ईसा, और सारी उनकी माँ की सारी, और उससे पहले हजरत जकरिया का वाकया कि देखो ये एक वाद मौजूदा नहीं है। हजरत आदम को देख लें, हजरत जकरिया के बेटे याह्या को देख लें, इसी तरह आप उसको देख लें हजरत ईसा को, सारे अल्लाह का काम है। तो ये तुम्हारा आइडिया बिल्कुल गलत है कि वो अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के इलाह उलूहियत में वो शामिल है। बहुत अच्छी तरह समझिए बात को। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूही इलैक, तो यहाँ ये नबुवत की दलील है कि वो गैब की खबरें बता रहे हैं किन को, उन ईसाइयों को जो वफद आया था नजरान से। वमा कुन्त लदैहिम, आप हरगिज उनके पास नहीं थे, इस युल्कौन अक़लामहुम, जब वो अपनी कलमे फेंक रहे थे, अय्युहुम यकफुल मरियम, कि कौन मरियम की तरबियत करेगा, कौन मरियम की किफालत करेगा। क्योंकि एक लड़की आ गई पहली दफा और बैतुल मक़दस में, तो अब मसला ये पैदा हो गया कि वो लड़की आप देख रहे हैं उसके अंदर जो औसाफ थे, हर आदमी ये चाहता था जो बैतुल मक़दस के लोग थे कि अंदर कि वो इसकी तरबियत करें। तो फिर अबिल आखिर तय हुआ कि वो पानी के बहाव में कलम डालेंगे, और जिसका कलम उल्टा आ गया, पानी के बहाव के खिलाफ वापस आ गया, चलना शुरू कर दिया, वो कफारत करेगा। और ये एक वाक्य जब उन्होंने किया तो उन सब के कलम पानी के बहाव के साथ गए, सिवाय हजरत जकरिया के जो आपके खालू थे हजरत मरियम के। तो इस तरह वो तय हुआ उनकी किफालत का कि उनकी किफालत सिर्फ हजरत या जकरिया करेंगे। अच्छा, वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख्तसिमून, और आप जब उनके दरमियान झगड़ा हो रहा था किसका, कफालत मरियम का, तो आप भी उस वक्त पास नहीं थे। ये अल्लाह का करम है कि आप बजरिया वही आपको ये सब खबरें, ये आपकी नबुवत का सबूत है। अच्छा, अब आगे 45 और 46 में हजरत ईसा की पैदाइश का जिक्र है। इस कालतिल मलाइकतु या मरियम, जब मलाइका ने मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया, कहा इन्नल्लाह युबश्शिरुका, अल्लाह तुम्हें एक खुशखबरी देता है, बेकलमातिन मिन्हु, अपने एक कलमे के जरिए। कलमा कौन सा था, जल्दी बताएं। कुन फयकून। कुन फयकून, कि अल्लाह ने कुन कहा और हजरत ईसा पैदा हो गए, ये था कलमा। इस्मुहुल मसीह इब्न मरियम, उसका नाम क्या होगा, अल्लाह ने नाम भी बता दिया, या वहां बता दिया जकरिया को, यहाँ इनको बता दिया ईसा इब्न मरियम। ईसा जो मरियम का बेटा है, बाप का जिक्र नहीं, क्योंकि बाप था ही नहीं, अल्लाह का हुक्म। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, होए होए होए, अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा, दुनिया और आखिरत दोनों में। वह युकल्लिमुन नास फिल महद व कहलन मिनस सालिहीन, ये सारी सिफात अल्लाह ने उनको दे के भेजा। वो लोगों से बातें करेगा अपने पंघूड़े में और अपनी बड़ी उम्र में, और सालिहीन में से होगा। अब जब यही सुना तो अब सुने, पहले हजरत जकरिया ने हैरत का इजहार किया ना कि मेरे बेटा कैसा होगा। अब हजरत मरियम भी कह रही हैं कि जब मेरे किसी मर्द से मेरा कोई साबका ही नहीं पड़ा तो मेरे बेटा कैसे होगा। कहती हैं कालत, हजरत मरियम ने फरमाया, रब्बे अन्ना यकून ली वलदुन, मेरे बेटा कैसे पैदा होगा, वलम यम ससनी बशर, मुझे तो किसी इंसान ने छुआ तक नहीं है। काल कज़ालिक अल्लाहु यख़लुक़ु, फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला, फरिश्तों ने बताया, कज़ालिक अल्लाहु यख़लुक़ु, अल्लाह इसी तरह पैदा करता है, मा यशा, जिस तरह वो चाहता है। और बड़ी प्यारी बात,
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اس کا کوئی حکم ہوتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، بس وہ کہتا ہے ہو جا، کل یقول لہو، وہ اسے کہتا ہے ہو جا، کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا کمال۔ اللہ کو کوئی ذرائع وسائل کی ضرورت نہیں، بس اس کا کلمہ کن کہنے کی دیر ہے۔ آپ دیکھیں کلمہ کنی کی تو زمین و آسمان کی پیدائش کلمہ کنی کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب آ گئی ہیں خصوصیات کس کی؟ حضرت یحییٰ کی، ساری حضرت عیسیٰ کی، سوری۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے گا، اور التوراۃ والانجیل، اور تورات جو ان پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، اور انجیل خود ان پر نازل ہوئی۔ اچھا، یہ کل میں نے آپ کو آیت 48 تک پڑھایا ہے۔ اب میں نے اس کے پس منظر کی پوری بیان کر کے آپ کے سامنے پھر ان کو ریوائز کیا ہے۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو آیت 48 تک، یا بات سمجھ نہ آئی؟ میں سر یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اس پورے محراب میں ایک حضرت مریم ہوا کرتی تھی، تو یہ جو نن کا تصور ہے عیسائی مذہب میں، یہ اسی چیز سے آیا تھا پھر؟ بھائی یہ آپ یہ غلط تصور ہے۔ انہوں نے اس کو جب اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور حضرت مریم کو اس طرح انہوں نے، اب حقیقت آپ کے سامنے آ گئی، اللہ نے ان کو جو کچھ دیا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا۔ یہ نن کا تصور بالکل اس پہلا غلط تصور تھا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ پھر یہ ننوں کا تصور، قرآن نے اسی کی تو نفی کی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی گئی تو وہ ایمان لے آیا۔ ان لوگوں کے سامنے بھی حضرت عیسیٰ کا اور حضرت مریم کا ذکر کیا گیا ہے۔ نو مگر سر میرا مطلب ہے کہ یہ جو اب ہم عیسائیوں میں نن دیکھتے ہیں، مطلب جیسے پادری ہوتے ہیں اور یہ نن ہوتی ہیں، تو یہ مطلب وہاں سے یہ چیز چلی۔ اب وہ بھی مطلب علماء ٹائپ بھی ہوتی ہیں نا آپ ان ایک کی۔ بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ جو پہلا غلط کیا کہ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو انہوں نے کوئی، حضرت مریم کی ساری حقیقت یہاں آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے اس کو پہلے، اگر وہ ماں وہ بیٹا ہے تو حضرت مریم کون ہوئی پھر؟ اللہ کی بیوی، نعوذ باللہ۔ اب یہ نند کا تصور اس نے کتنا اس معاشرے کو پلوٹ کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ گرجا گھر جو اتنے پاکیزہ تھے، اللہ کے نام کے لیے بنے تھے، وہاں ان خواتین کی وجہ سے کیا کچھ گندگیاں ہوئی ہیں۔ آپ اس کو لے کے یہ وہی تصور ہے، بھائی غلط تصور ہے۔ اب بات سمجھ آئی سعدیہ کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی۔ یہ انہوں نے خود رہبانیت بنا لی ہے۔ اچھا، دیکھیں نا، یہ قرآن نے قیامت تک کے لیے مسئلہ کلیئر کر دیا کہ کون تھے حضرت زکریا، کون تھے حضرت یحییٰ، کون تھی مریم کی ماں، مریم کون تھی، حضرت عیسیٰ کون تھے، حقیقت کیا ہے، تم نے اس کو کیا گھڑ کے بنایا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں اچھی طرح۔ جیسے ناظرہ بھابی نے کہا نا کہ حضرت شاہ حبشہ نے، نجاشی نے کس طرح عیسائیوں کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے، چاہے وہ نجاشی ہو، چاہے تبوک کے معاملے میں، تبوک کیوں نہیں مقابلے پہ آئے تھے عیسائی، جلدی بتائیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ نبی ہے، اور نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ جو بادشاہ تھا ان کا، عیسائیوں کا، نہیں عیسائیوں کا بادشاہ جو تھا عبدالسلام حبشہ کا نجاشی، جی بالکل نجاشی۔ خدا کے لیے نجاشی صرف حبشہ کا بادشاہ تھا، عیسائی حکومت کا جو وہ تھا سلطنت روما کا جو تھا، سلطنت روما کا، میرے کل سر کیسرے روم تھا سر، وہ کیسرے روم۔ اچھا، اب اس نے بھی جب ابو سفیان سے بات کی، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ وفد، جب اس نے کہہ دیا تھا کہ کوئی وفد آئے مجھے لے کے آؤ تاکہ میں اس معلومات کروں اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں ابھی اس نے مکہ فتح کر لیا وغیرہ وغیرہ، تو حضرت
अच्छा, अबू सुफियान वहां गया एक काफिला लेके, उसको बुला लिया, वो डायलॉग पढ़े बुखारी में, तो जब उनके दरमियान गुफ्तगू हुई तो उसने वाज़ेह ऐलान किया कि ये वही नबी है जिसका जिक्र हमारे उसमें आया है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए कि ईसाइयों को ये यकीन था कि ये वही नबी है, और उनको यकीन इसलिए हो गया कि आपको पता है कि हजरत ईसा के फौरन बाद कोई 500 साल का वक्फा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है, और उनको ये सारी तालीमात हजरत ईसा की पता थी। और जो ईसाइयों में बहुत काफी लोग मुसलमान हुए, काफी से मुराद ये ज्यादा नहीं, लेकिन एक खास तादाद जो है उसने इस्लाम कबूल किया। इसलिए अल्लाह ताला ने इनके सामने भी, आप ये जो आयतें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वफद नजरान के सामने रखी ताकि क़यामत तक के लिए ये बात क्लियर हो जाए कि वो नबी थे। आगे आ रही हैं आयतें, मैं आपके सामने रखूंगा कि हजरत ईसा ने खुद क्या कहा एक अपने नबी के होने की हैसियत से। सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? जल्दी बोले। लेकिन ये देखें, आप कह रहे हैं ये ईसाई, मैं तो यहाँ रह रही हूँ ना, लेकिन ये कभी भी नहीं मान के देते हैं कि हम लोगों के नबी आखिरी नबी हैं। इनको पता ही नहीं है सर किसी का अपने। उन्होंने इनकार किया है, हमेशा इनकार किया है जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आज तक इनकार करते हैं। मेरी बात सुने, आपको पता है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आप पढ़ के आए हैं कि अल्लाह के नजदीक अब दीन सिर्फ निज़ाम जिंदगी एक है, इस्लाम, और वो इस्लाम उसी वक्त कबूल होगा जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को, तो अब यहूदी हों या ईसाई हों जो आज के दौर के हैं, वो अल्लाह के नजदीक काफिर है। क्यों? कि वो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, ना कुरान को मानते हैं, और इसी के मानने पर अब इंसान के इसको मान कर इस पर सिद्क़ के दिल से अमल करके ईमान और अमल साले लाने वालों के लिए दर्जात हैं। और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया और जिसने कुरान का इनकार किया, जिसने इस्लाम को निज़ाम जिंदगी नहीं बनाया, वो जहन्नम में जाएगा। बड़ी क्लियर बात है, मुझे और आपको पता होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर सर। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले दर्स पर, ताकि आपको, मुझे यकीन है कि आपने बात को समझ लिया होगा। अब आइए आयत 49 पर। अच्छा, अब हज़रत ईसा का जिक्र चल रहा है, व रसूलन इला बनी इसराइल, अल्लाह ताला उनको रसूल बनाकर भेजेगा किसकी तरफ? बनी इसराइल की तरफ। और वो क्या कहेंगे? इन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम। वो कहते हैं कि हज़रत ईसा कहते हैं, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ। जरा सुने क्या निशानी है भला। अल्लाह फरमाते हैं हज़रत ईसा, इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कहयत तैर, मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्मा बनाता हूँ, फानफखु फीह, और इसमें फूंक मारता हूँ, फयकून तायरन, तो ये एक परिंदा बन जाएगा, उड़ने वाला। और आगे खास लफ्ज है इसको, बिइज़्निल्लाह, ये सब किस वजह से होगा? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत, अल्लाह के हुक्म से। अब यहां नोट करें कि वो अपने इस मोजज़े को भी किसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की अल्लाह तरफ। ताला की तरफ। ये देखें जरा, फिर फरमाते हैं, एक तो मैं ये मोजज़ा अल्लाह ने मुझे दिया है कि परिंदा मिट्टी से बनाऊंगा, फूंक मारूंगा तो परिंदा बन जाएगा, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होगा। वह उबरीउल अकमहा, और मैं अल्लाह के हुक्म नहीं, मैं मादरजाद अंधे और कोड़ी को अच्छा करूंगा। वह उबरीउल अकमहा व अबरसा, अंधे को और कोड़ी को ठीक करूंगा। वह उखियल मौता, और मुर्दे को जिंदा करूंगा। फिर आगे कहा बिइज़्निल्लाह, ये सब किसकी वजह से होगा? अल्लाह अल्लाह के ताला की। हुक्म से। अब देखें, वो अपना कमाल नहीं बता रहे, वो कमाल किसका बता रहे हैं? अल्लाह का कमाल है। वह उनब्बिउकुम, और मैं तुम्हें आगाह करूंगा, बताऊंगा, बिमा ताकुलून, जो कुछ तुम खाते हो, वमा तदखरून फी बियूतिकुम, और जो कुछ तुम अपने घरों में जमा करते हो। इन फी ज़ालिका लआया,
اس میں ایک نشانی ہے لکم تم سب کے لیے ان کنتم مومنین اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے 48 اور 49 میں وہ حضرت عیسیٰ کے معجزے ہیں، اور معجزوں میں وہ صاف کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ باذن اللہ ہو رہا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور عیسائیوں نے انہی معجزوں کی وجہ سے، انہی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں یہ، نوٹ کریں۔ قرآن کی یہ آیات بالکل حضرت عیسیٰ کو ایک اللہ کا بندہ نبی کے طور پر پیش کر رہا ہے اور بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اور عیسائیوں نے کیا گھڑا عقیدہ گمراہ کن، شرک کی انتہا کر دی۔ اچھا، یہ اللہ کا شرک، اللہ کا بیٹا بنانا جو ہے کون سا شرک ہے بھلا؟ شرک الوہیت، شرک فی ذات سر، ذات شرک فی الذات۔ صفات کا شرک یہ ہوتا ہے کہ جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی صفات نعوذ باللہ ہم کسی انسان یا نبی میں ماننا شروع کر دیں۔ تو پہلے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، شرک فی الذات، اور اس کے نتیجے میں پھر اس میں الوہیت کی صفات آ گئیں، وہ شرک فی الصفات بھی ہو گیا۔ پہلے شرک ذات ہوا، فی ذات ہوا، پھر شرک فی الصفات ہوا، اور پھر شرک فی الحقوق بھی ہو گیا، کیونکہ جب الہ ہو گیا تو پھر اس کی عبادت بھی ضروری ہو گئی، نعوذ باللہ۔ تو شرک کے پھر سارے اس سے راستے نکلتے چلے گئے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایک جو نشانی ان کو دی گئی کہ جو کچھ تم کھاؤ اور جو گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن مزید دیں نا جی، یہ سمجھ نہیں آ رہی پوری۔ کیا ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے گھروں میں کیا ہے؟ دیکھیں، جب وہ اب نبئکم بما تاکلون وما تدخرون۔ آپ ذرا میرا جواب سنیں نا سر اچھا، سوال بالکل کلیئر ہے کہ وہ حتیٰ کہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ تم نے کھایا کیا ہے اور تمہارے گھر میں جو جمع کر کے رکھے وہ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پتہ چلتی تھیں، اللہ ہی ان کو بذریعہ وحی بتاتے تھے، اور وہ لوگوں کو، جیسے آپ نے پیچھے معجزے سنے ہیں کہ جی اسی طرح یہ بھی اللہ کا دیا وہ معجزہ تھا ان کے پاس۔ اور اس سے حضرت عیسیٰ کی جو اس معاشرے میں ایک نبی کی حیثیت سے، ان معجزوں کی حیثیت سے جو مقام و مرتبہ تھا، اسی کو دیکھ کر تو انہوں نے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جی جی جبکہ بالکل۔ موسیٰ کا حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرے سب اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جی 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 باذن اللہ، باذن اللہ جی باذن اللہ۔ اچھا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور فرمایا کہ میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس سے پہلے میرے زمانے میں موجود ہے۔ یعنی شریعت کا پورا نظام جو تھا وہ وہی جو تورات نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اسی کا انہوں نے کنٹینیو کیا اور اسی کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور پھر فرمایا، سنیں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اب سنیں، تو یہ جو چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی وہ ان کے مثلاً تہمات جو تھے الٹی سیدھے، اور سارے ان کے فقیہ جو تھے ان کی قانونی شگافیاں تھیں، اور ان کے رہبانیت پسند لوگ جو تھے جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا اور اس کو بھی پوری طرح نہ کر سکے، یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کو انہوں نے جو ہے احل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم۔ اب آگے دعوت کیا کر دے رہی ہے جو ہر نبی نے دی ہے، سورۃ شورا دیکھ لیں، فاتقوا اللہ، لہذا اس سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے عذاب سے بچو، اس سے ڈرو، ورنہ وہ بڑا رحیم اور غفور ہے۔ اس نے انبیاء بھیجے، اور اب خود حضرت عیسیٰ اس کی مثال ہے، وَأَطِیعُونِی
اور میری کرو اطاعت. یہ ہر نبی کیوں کہہ رہا ہے کہ اطیعونی، کہ میری اطاعت کرو؟ اس لیے کہ وہ اطاعت کا نمونہ ہے اللہ کا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اب سنیں بڑی اہم بات، بڑی اہم بات. دعوت کا خلاصہ سارے انبیاء کا یہی ہے. یہ جو آیت 81 ہے نا، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی میرا اور 51 جی 51 سر 51 ہاں جی، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں جلدی بتائیں. یہاں صرف پالنے والا کا مطلب نہیں ہے، رب مالک کو بھی کہتے ہیں، رب البیت، گھر کا مالک. اچھا، قرآن میں بھی الفاظ آئے ہیں رب کے معنی مالک کے، حاکم کے. تو یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا اور میرا حاکم ہے، لہذا حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. اور اس اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ جلدی بتائیں. عبدوہ، تق اللہ اعبدوا هذا صراط مستقیم. میرے نبی کی پیروی کرو. اچھا، اب ذرا تین چیزیں بڑے غور سے سنیں، کیونکہ یہ آیت 51 جو ہے یہ پوری تشریح ہے. پہلی بات کہ اصلی حاکمیت تمہاری، ربی و ربکم، کہ اصلی حاکم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ، نمبر ایک. اس کا مطلب. دوسری بات، اللہ نبی کہہ رہے ہیں فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو. تو عبادت ہے غیر مشروط اطاعت ہر کام میں، چاہے وہ کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا بچھونا، حلال حرام، کمائی، غرضے کے نمبر 1 پہ عقائد ہوں، نمبر 2 پہ عبادات ہوں، نمبر 3 پہ اخلاق ہوں، نمبر 4 پہ معاملات ہوں. یہ پورا دین ہے، اور تم نے ان چاروں چیزوں میں اطاعت رسول کی کرنی ہے، نبی کی کرنی ہے. اور آخری بات ہے وہ حاذا صراط، حاذا صراط مستقیم. یہ دو چیزیں جو ہے نا پچھلی، ایک اللہ حاکم ہے اور دوسرا اطاعت اس کے نبی کی فرض ہے آپ کے اوپر. اور تیسری بات یہ سیدھا راستہ ہے. کیا مطلب ہے؟ اب یہی سیدھا سے راستے میں سارا حلال حرام سب کچھ آ گیا. اب نبی کی دعوت کا پورا خلاصہ اس ایک آیت 51 میں موجود ہے. اور اسی کے لیے انبیاء نے، آپ دیکھ لیں، دعوت آپ نے دیکھنی ہے تو ہر نبی کی دعوت دیکھ لیں، سورہ اس میں آراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شورا میں. اچھا، تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ دعوت تھی. اب اس دعوت والا اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ یہ تو پوری وہی دعوت ہے جو سارے انبیاء کی تھی. تو لہذا، اور اچھا ایک پتہ ہے یہ آیت قرآن میں کہاں ہے؟ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہی آیت ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ انبیاء، سورہ انبیاء کی آیت 56 ہے، سورہ مریم کی آیت 36 ہے، اور سورہ المائدہ کی آیت 117 ہے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ کس طرح کے نبی ہیں، کھول کھول کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. ایک یہ نہیں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 51 رکھی ہے، یہی بات انبیاء کی 56، مریم کی 36 اور مائدہ کی 117 میں آیات میں کہی گئی ہے. اب آپ سنیں میری بات کہ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی جو یہ آیات سن رہے ہوں گے. وہ عیسائی وفد جو 60 آدمیوں پہ مشتمل تھا، جس میں تینوں سردار بھی موجود تھے. کوئی سوال آیت 51 کے بارے میں؟ سر مریم کی کون سی بتائی تھی؟ مریم کی 36 نمبر. جی جزاک اللہ خیر. اچھا، اب آگے سنیے آیت نمبر 52. فلما احس عیسی منہم الکفر،
جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں، یعنی کفر کا مطلب کیا ہے یہاں کہ حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر کر رہے ہیں بنی اسرائیل، کیا مطلب ہے کفر کا؟ حضرت عیسیٰ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہاں، شاباش شاباش، بالکل ایک ایک چیز کو سمجھ کے چلیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ جو ان کے پر آپ پیچھے دیکھ کر کہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا، وہی انکار کر رہے ہیں۔ قال، تو اب انہوں نے اعلان فرمایا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون، اب حواریوں نے قبول کر لیا۔ یہ کون تھے حواری؟ کون ہے بلا؟ عیسیٰ علیہ جی السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، جی، وہ جنہوں جنہوں نے نے بنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ہاں، بنی اسرائیل نے تو قبول نہیں کیا، لیکن ان حواریوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور وہ ان کے انصاری بن گئے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں۔ تو میں اور آپ کون ہیں؟ مسلم، جو اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ بنی اسرائیل مسلم نہیں تھے، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے، وہ شیطان کے پیچھے چل رہے تھے۔ اور اللہ نے مسلم رکھا ہے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو کچھ آپ نے نازل فرمایا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں گواہوں میں سے لکھ لینا۔ کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے اس نبی پر حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور فاکتبنا، اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی یعنی انہوں سے بنی اسرائیل نے بھی خفیہ تدبیریں کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اسی کی تدبیر، اسی کی چال کامیاب ہوتی ہے۔ اور یہ دنیا کے جھوٹے خداؤں جن کا آج آپ دیکھ رہے ہیں نام و نہاد مسلمان، ان کو یہ نہیں پتا کہ آخر بات اللہ ہی کی پوری ہوتی ہے، اور اسی وہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ ہی کی حکم کے انتظار میں رہیں، اور اسی کی عبادت کریں، اسی کی پرست پوجا کریں، اسی کی اطاعت کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ناکام ترین لوگ وہی ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، اس لیے کہ نہ ان کو دنیا میں چین اور آخرت میں ان کے لیے جہنم تیار۔ تو دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت صرف انہی لوگوں کے پاس ہے، انہی کے ساتھ ہے جو اللہ کے مطیع فرمان بردار اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ ہم میں انہی میں سے کرے۔ اب میں نے آپ کے سامنے آیت 54 تک کیا ہے۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ آگے ابھی بات چل رہی ہے، 63 آیت تک جائے گی، اور آگے آ رہی ہے آیت جو وہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباہلے کی دعوت دی ہے، مباہلے کی دعوت وہ آئے گی، لیکن آپ نے ان کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اور اس شان نزول کہ یہ وہ گروہ آیا تھا، وفود آئے تھے 9 ہجری میں، اور یہ عیسائیوں کا بہت بڑا وفد تھا، اس کے سامنے یہ آیات، اور ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ مبالغہ کی آیت آپ دیکھیں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گئے پوری طرح۔ بعد میں یہ کہتے ہیں اس وقت تو انہوں نے جزیہ قبول کر کے سارا سائن کر دیا معاہدہ، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ یہ 2 سردار جو تھے مسلمان ہو گئے، جس کا ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے یقینی، لیکن یہ
آیا ہے کتابوں میں کہ ان کے 2 سردار جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. بہرحال کیونکہ اگر وہ نہیں مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے ساتھ نفس کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا، ورنہ ان کے پاس سامنے حق جس طرح کھول کے یہاں بیان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، شاباش. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج اس شان نزول کے بعد چیزیں کوئی زیادہ اچھی طرح سمجھ آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. بہت اچھی طرح، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اچھا سر، ایک سوال ہے ویسے ذہن میں آتا ہے، جیسے وہ آپ کے فرمایا میں اللہ کا بھی وہ ہے کہ کن فیکون، ابھی بھی یہ ذکر ہو رہا تھا آیتوں میں. تو یہ اللہ نے پھر وہ سورۃ قاف جو ہے 26ویں پارے میں وہاں کہا کہ زمین و آسمان ہم نے 6 دنوں میں بنائے، تو پھر وہ کن فیکون سے ہی بنائے، تو پھر 6 دن تو نہیں لگتے اللہ کو، تو 1 منٹ لگتا ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیں ذرا. دیکھیں وہ جو 6 دن ہیں وہ 6 مراحل ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، نمبر 1. نمبر 2، اب وہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کی جب بات کر رہے ہیں تو پوری کائنات بنانے کی بات ہے. اس میں کون کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، کیا ذرائع اور وسائل، ہوائیں، لوہا، سونا، چاندی، جتنا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کن کہتے رہے اللہ تعالیٰ، وہ ہوتا رہا. تو یہ اس مراحل کا ذکر ہے، اور ہوا یہ کن سے ہی ہے. لیکن صرف آسمان نہیں بلکہ ساری کائنات اور اس کے اندر جو جو ضروریات تھیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان 6 مرحلوں میں کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے وجود میں آئیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی صحیح ہے، سر جی ایک الحمدللہ. سوال ہے یہاں پر کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ فاطر السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض فرمایا، جو 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا لیکن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا پلیز فِي سِتَّةِ ایک منٹ میڈم، جو آپ بات کہہ رہی ہیں، دیکھیں بدیع کا مطلب ہے ایجاد کرنے والا. کسی نے آج تک زمین و آسمان نہیں بنائے، اس اللہ نے بنائے ہیں، اس لیے وہاں بدیع کا لفظ آیا ہے. یہ 6 مراحل اور 6 دنوں میں پیدا کرنا جو ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جی جزاک اللہ خیر. چلیں جی حکم. حضرت مریم کی والدہ کی دعا کو سوچ رہی تھی کہ انہوں نے دعا کی اپنی بیٹی کے لیے شیطان سے مردود سے بچانے کی، اور اس کی ذریت کو بھی. تو اللہ نے کیسا ان کو بدلہ دیا کہ ان کی ذریت میں حضرت عیسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر پیدا ہوئے. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بالکل. دیکھیں نا اس دعا کی قبولیت، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد میں حضرت عیسیٰ جیسا نبی پیدا فرمایا. پھر اس کو اللہ نے کس طرح معجزے دیے، نوٹ فرمائیں. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. تو ہمیں خود بھی دعائیں کرنی چاہیے تھیں، اور ہمیں بیٹیوں بہوؤں کو بھی سکھانی چاہیے تھی دعائیں، اور کرنی چاہیے دعائیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہی تو دیکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے. ہم بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں یہ آیات تو عیسائیوں کے بارے میں، اور خدا کے بندے یہی آیات تو ہماری ہدایت کے لیے ہیں، اسی لیے یہاں بیان ہوئی ہیں. تو میں اور آپ انہی دعاؤں سے جو انہوں نے مانگی اللہ سے، ہم اسی طرح کی دعائیں مانگیں، اور کس طرح وہ واسطے دیتی ہیں ذرا دیکھیں، سمجھیں آپ ان کو. سر ہمارا بھی یہی اتنا ہی ہمارے پاس بھی علم تھا. شاید ہمارا علم آپ نے ٹھیک کیا کہ یہ یہودی یا عیسائی کے لیے آیت نہیں ہے، ہمارے لیے ہیں. سر میں نے تو اس چیز کو آپ یہ سمجھا ہے کہ یہ ہمارے لیے اتاری گئی ہیں. بے جزاک شک. اللہ سر. وَإِيَّاكُمْ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بہت اچھا جزائے خیر دی، اور ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں
اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے تمام دنیا کے آمین مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کے اولادوں کو آمین بھی۔ اللہ آمین پاک بس ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے اور ہم لوگوں کے لیے اس مہینے کی برکتوں سے ہم لوگوں کو سب کو مالا مال کر دے پروردگار۔ آمین جو آمین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ طرف فرمائے پروردگار۔ غازہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان پہ رحم کرے۔ سوڈان ہر کے نماز مسلمان، میں دعا کریں، ہر نماز میں۔ جی سر ہر نماز میں ہی کرتے ہیں ہم لوگ دعا، اللہ پاک بس قبول کر لے ہم لوگوں کی دعاؤں کو۔ جو آمین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ، ان کی مشکلوں پریشانیوں کو آسان کرے پروردگار۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور ہم لوگوں کی آمین دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم آمین لوگوں کے سجدے جو ہوتے ہیں ان کو قبول فرما لے پروردگار۔ بخش دے ہم لوگوں کے گناہوں کو، ہم لوگ بہت گناہ